खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस, मुबारक और मोतबर नाम में आप सबको जो ऑनलाइन देख रहे हैं बजरिया ज़ूम, फेसबुक और यूट्यूब, या वो जो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम। हमने ज़बूरों के मुताले का सिलसिला शुरू किया हुआ है और पिछले मंगल खुदा के फजल से हमने ज़बूर नंबर 1 का तफसीरी मुतालिया किया। आज हम ज़बूर नंबर 2 का तफसीरी मुतालिया करेंगे। इन ज़बूरों के मुताले में जो हमारी अप्रोच है वो है लिटरेरी, हिस्टोरिकल, थियोलॉजिकल, अदबी, तारीखी और इलाहियाती नुक्ताए नज़र से मज़ामीर की किताब के चुनिंदा ज़बूरों की तफसीर हम कर रहे हैं। आज ज़बूर नंबर 2 मैं अभी पढ़ने लगा हूं और उसके बाद फिर मैं इस 1 घंटे में इस पर अपने तफसीरी ख्यालात का इजहार करूंगा। अपनी बाइबलें खोल लीजिए, साम 2 ज़बूर नंबर 2। लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकना चूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए
اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 2 اپنی ادبی صنف، لٹرری جانرا، ادبی قسم کے اعتبار سے ایک شاہی زبور ہے یا شاہانہ زبور ہے۔ اٹ از اے رائل سام۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تعارفی لیکچر میں زبوروں کی مختلف اقسام پر غور کیا تھا۔ اس زبور میں خداوند کے مسیح پر فوکس کیا گیا ہے، جو مستقبل میں جلال کے ساتھ بادشاہی اور حکمرانی کرے گا۔ اگرچہ زبور کی ہیڈنگ یعنی سرنامہ یا سرخی پر کسی بھی مصنف کا نام نہیں لکھا، مگر اعمال کی کتاب کے باب نمبر 4 کی آیت نمبر 24 تا 26 کے مطابق اس زبور کا مصنف داؤد بادشاہ ہے۔ اعمال 4 24 تا 26 میں جب اس زبور کا حوالہ دیا جاتا ہے تو لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ تو نے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ آگے زبور نمبر 2 کی پہلی آیت کا حوالہ ہے، قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے۔ اور پھر آیت 27 میں لکھا ہے، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پنتس پلاطوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے۔ سو رسول یہاں زبور نمبر 2 کو داؤد نبی اور بادشاہ کی تصنیف قرار دے رہے ہیں کہ وہ اس زبور کا مصنف ہے۔ زبور نمبر 2 کو زبور نمبر 110 کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ زبور نمبر 110 بھی رائل سام، شاہی زبور ہے، جس میں اسرائیل کے بادشاہ اور پھر حتمی اور ازلی و ابدی بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت کی گئی ہے۔ دونوں زبور نمبر 2 بھی اور زبور نمبر 110 بھی نبوت کرتے ہیں کہ مستقبل میں خدا کا مسیح یعنی اس کا مسح کیا ہوا
चुना हुआ मखसूस शुदा बादशाह यस्सु मसीह आएगा और हुक्मरानी करेगा। अमाल 13:33, इब्रानियों 1:5, इब्रानियों 1:6, इब्रानियों 5:5, मुकाशफा 2:26-27 और मुकाशफा 12:5 में नए अहदनामे के ये हवाला जात ज़बूर नंबर 2 और ज़बूर नंबर 110 की तरफ इशारा करते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह की बादशाही के बारे में इन दोनों ज़बूरों में नबूवतें की गईं। ज़बूर नंबर 2 जो मैंने पढ़ा, इसमें इस्राएल के बादशाह की ताज पोशी का भी बयान और खुशी पाई जाती है और दुनिया की तमाम कौमों को खबरदार किया जाता है कि यहोवा खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया इस्राएल का बादशाह खुदा का ममसू है और दीगर कौमों के बादशाह उसके हाथों शिकस्त पजीर होंगे। और हम देखते हैं कि हतमी तौर पर यह पेश गोई यस्सु मसीह में पूरी हुई और उसकी दूसरी आमद पर भी पूरी होगी। इस ज़बूर को जो 12 आयात पर मुश्तमिल है 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 3 में शरीर लोगों के मंसूबों का बयान है। ज़बूर का दूसरा हिस्सा आयत नंबर 4 ता आयत नंबर 6 पर मुश्तमिल है, जिसमें खुदा आसमान से मुखालिफों पर हंसता और उनका मुज़हिका उड़ाता है। ज़बूर का तीसरा हिस्सा आयत नंबर 7 ता आयत नंबर 9 पर मुश्तमिल है, जिसमें खुदा आसमान से फरमान जारी करता है कि उसका बेटा बादशाह है। और ज़बूर का चौथा हिस्सा आयत नंबर 10 ता आयत नंबर 12 पर मुश्तमिल है, जहां पाक रूह ज़बूर नवीस के जरिए से नबूवत करता और दुनिया के बादशाहों को हदायत करता है कि वो खुदा के बेटे के ताबे हो जाएं। आइए अब हम इन आयात की मजीद तफसीर करें। आयत नंबर 1 में लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। इस आयत के एक से ज्यादा मानी है। इब्तदाई सूरत हाल में यहां पर दाऊद बादशाह और उसके जानशीनों की तरफ इशारा है कि दुनिया के बादशाह दाऊद और उसके जानशीन बादशाहों के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन साथ ही यहां पर मुस्तकबिल में आने वाले ममसू बादशाह यानी खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में भी पेश गोई है कि कौमें और उनके बादशाह
خدا کے مسیح کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ داؤد بادشاہ کے زمانے میں اور اس کے بعد اسرائیل کے جو بادشاہ آئے، یہودا کے جو بادشاہ آئے، دنیا کی غیر قوموں کے بادشاہوں نے ان کی مخالفت کی اور اسرائیلی لوگوں پر حملے کیے، ان کو ستایا، یہاں تک کہ ان کو اسیر بھی بنا لیا۔ لیکن حتمی طور پر یہاں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند، اس سے مراد ہے یہوہ آیت نمبر 2 میں، اور مسیح اس سے مراد ہے خداوند یسوع مسیح، کہ یہوہ خدا اور اس کے مسح کیے گئے بادشاہ یسوع مسیح کے خلاف دنیا کے بادشاہ صف آرا ہو گئے، وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جنگ کا منصوبہ باندھا اور حملہ کیا۔ یہاں پر اشارہ ہے ہیرودیس بادشاہ کی طرف، پنتس پلاطوس کی طرف اور دیگر یہودی مذہبی اور سیاسی لیڈروں اور رومی حکومت کی طرف، کہ وہ سب اکٹھے ہوئے تاکہ خدا کے ممسوح کو وہ ہلاک کر ڈالیں۔ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے مشورے کر کے، یعنی منصوبہ سازی کر کے اس پر غالب آنے کی کوشش کی۔ اور آج بھی زمین کے بادشاہ، دنیاوی حکومتیں خداوند یسوع مسیح اور اس کی بادشاہی کے خلاف منصوبے باندھتی ہیں، اس کو روکنے اور ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تاریخ جتنی بھی گزری ہے اس میں یسوع کی بادشاہی کے خلاف شیطان اور اس کے حمایتی بادشاہ اور حکومتیں مسیح یسوع کو، اس کی بادشاہی کو اور اس کی کلیسیا کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اس تعلق سے ایک حوالہ پہلے جو میں نے پڑھا بھی، اعمال 4:24-26 میں خاص طور پر اس بات کو کوٹ کیا گیا کہ ہیرودیس اور پنتس پلاطوس اور اس دور کی حکومت نے مسیح کے خلاف منصوبہ باندھا، اور آج کی کئی ملکوں کی حکومتیں بھی خداوند یسوع مسیح، اس کی بادشاہی اور اس کی کلیسیا کے خلاف صف آرا، یعنی قطاریں باندھ کر حملے کر رہی ہیں۔ یہاں صف آرا ہونا، یہ ملٹری امیجری، فوجی تصویر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ قدیم زمانے میں جب بادشاہ جنگیں کرنے جاتے، لڑائی کرنے جاتے، تو ان کے سپاہی قطاروں میں، لائنوں میں کھڑے ہوتے، وہ اپنی صفیں باندھتے، وہ صف آرا ہوتے۔ لیکن ہمارے لیے جو بات تسلی، اطمینان اور ہمت کی ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین کے بادشاہ ہیرودیس اور پنتس پلاطوس اور غیر قوموں اور اسرائیلیوں سے اسرائیلی لوگ خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے، اسے انہوں نے مصلوب کر ڈالا، تو تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے موت کے بند کھول کر
قبر کے پتھر کو ہٹا کر خدا کا مسیح ہمارا خداوند یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں اور قوموں کو اس نے موت سے باہر نکل کر زندہ ہو کر شکست دے دی. ہیلیلویا. اسی لیے آیات نمبر 4 تا 6 میں لکھا ہے کہ خداوند خدا باپ آسمان سے ہنسے گا اور اپنے مسیح یعنی مسح شدہ بادشاہ کے خلاف منصوبے باندھنے والوں اور چڑھائی کرنے والوں کا مذاق اڑائے گا، مضحکہ اڑائے گا. آیات 4 تا 6 میں لکھا ہے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا. تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا. غور کیجئے، داؤد بادشاہ کے زمانے میں بھی اور آج ہمارے زمانے میں بھی، اور ہمارے اور داؤد بادشاہ کے درمیان خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے زمانے میں بھی شیطان کی بادشاہی نے دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو استعمال کیا کہ وہ خداوند کی بادشاہی کے خلاف منصوبے باندھیں اور حملے کریں. لیکن صدیوں سے ان تمام تر کوششوں کے باوجود شیطان اور اس کے روحانی اور انسانی اور سیاسی اہلکار ہمارے خدا کی بادشاہی کو مٹا نہیں سکے. ہیلیلویا. بلکہ لکھا ہے کہ جدوں خدا ویندا نا دنیا دے بادشاہاں نو اپنے مسیح تے او دی بادشاہی دے خلاف منصوبے تے حملے کردے ہویاں تے لکھیا خدا آسمان تو ہسدا وے. او انہاں نو کی ہو گیا؟ انہاں نو کوئی سمجھ ہی نہیں. یہ کدے نہ ٹاکرا لے رہے نے، یہ کدے مقابلے چ کھلو رہے نے جدے منہ دی ایک پھوک نال کہیں ہو جان سارے قائم ہی نہ رہ سکن. لوگ کئی دفعہ ڈرتے ہیں نا مخالف مسیح آ جائے گا. تھسلونیکیوں کا خط پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ گناہ کا شخص ہلاکت کا فرزند دنیا میں ظاہر ہوگا اور پھر بعد میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک اور اپنی آمد کی تجلی سے اسے نیست کر دے گا. خداوند یسوع مسیح نو کسے تلوار، بندوق یا ڈانگ سوٹے دا استعمال بھی نہیں کرنا پے گا. خداوند یسوع دی آمد دا جلال، نور تے او دے منہ دی پھونک تے مخالف مسیح ٹہ گیا، کیا ہو گیا؟ ڈن. اور ہم ڈرتے رہتے ہیں جی چپ آ جائے گی، چپ لگ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خداوند خدا یہوہ آسمان پر تخت نشین ہے. چوتھی آیت بتاتی ہے اور وہ آسمان سے شیطان اور اس کی ناپاک قوتوں اور اس دنیا کے ان بادشاہوں اور حکومتوں پر ہنستا اور ان کا مذاق اڑاتا ہے
جو اس کے ممسوح بادشاہ یسوع مسیح اور اس کی بادشاہی اور اس کی کلیسیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ خدا نو رتی برابر کوئی پریشانی نہیں ہوندی، کوئی فکر نہیں ہوندی۔ سانو ایتھے کچیچیاں آندیاں نے، کچیچیاں وٹ لینے آئی، نینداں اڑ جاندیاں نے، اسی بڑے جناب اپسیٹ ہو جانے ہاں۔ لیکن ہمارا جو خدا ہے، لکھا ہے آیت 4 میں، وہ ہنسے گا، وہ مضحکہ اڑائے گا۔ این جی اے میں یہ تمثیلی طور پہ بات کہہ رہا ہوں، جویں ہاتھی تے چوہے دی لڑائی ہوئے، جویں شیر تے خرگوش دی لڑائی ہوئے۔ تو ہمارا خدا تو شیر اور ہاتھی کا بھی خالق ہے۔ مخلوق خالق کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائے، فانی انسان ازلی و ابدی لا فانی خدا کے آگے آکڑے۔ خدا کہے میں صرف پھوک ہی مارنی ہے تو تیری ساری آکڑ مک جانی۔ تو اس میں خدا کی حاکمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی پروردگاری کو، اس کے اختیار اور اس کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند اپنے مخالفوں اور اپنی بادشاہی کے مخالفوں پر ہنسے گا۔ اس میں ہمارے لیے تسلی یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا، حالات ہمارے خدا کے کنٹرول میں ہیں۔ ہیلیلویا۔ اور اس میں آپ کے اور میرے حالات بھی شامل ہیں۔ اور پہلے خدا ہنسے گا، پھر آیت 5 میں لکھا ہے کہ وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ پہلا اونا دیاں ساریاں سازشاں تے چالاں تے حملیاں نو ہاسے چڑا دے گا۔ وہ اگوں بڑے منصوبے بندن کے خدا ہنسے گا، پر بات کی کرے گا، وہ پھر کلام کرے گا اور عدالت کرے گا۔ لکھا ہے اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید، اپنی عدالت سے وہ انہیں پریشان کر دے گا۔ مجھے یہاں واقعہ یاد آ رہا ہے، ساؤل جو خداوند کی کلیسیا کو ستاتا تھا، اپنے زمانے دا اسامہ بن لادن سی، اور اپنے زمانے دا جناب سلطان رائی سی۔ خداوند دے لوکاں نو ستاندا، کار کار جا کے انہوں نے کسیٹ دا ماردا، دمشق کی راہ پر جا رہا تھا۔ یسوع مسیح کے نور کی ایک جھلک ہے اور وہ جناب اپنے کوڑے تو تھلے کہیں تو کہندا خداوند تو کون ہے؟ ساری آکڑ ختم ہو گئی۔ خدا کے جلال کی ایک جھلک سے ہمارا خدا کس قدر طاقتور، با اختیار، جلالی، نورانی اور زور آور ہے۔ اور وہ خداوند یسوع سے کہتا ہے تو کون ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور وہ پھر اسی یسوع کا خادم اور مناد بن جاتا ہے۔ دیکھ لیں جب موسیٰ اسرائیلیوں کو لے کر گیا مصر سے، فرعون اور اس کی فوجیں اس کے پیچھے آ گئیں۔ یہوہ خدا جو عظیم ترین بادشاہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کلام کر اور اپنی لاٹھی اس سمندر کی طرف بڑھا۔ سمندر دو حصے ہوا، خشک ہوا، اسرائیلی سمندر کی پانی کی دیواروں میں سے خشک زمین پر سے گزر گئے، اور بعد میں جو ہے خدا کے حکم سے سمندر آپس میں مل گیا، اور فرعون جو خدا کہلاتا تھا اور بادشاہ کہلاتا تھا اور جسے بڑا مان تھا، اپنی ساری فوجوں سمیت ڈوب مرا۔ ایسے ہی جب خداوند یسوع مسیح بادشاہ کی دوسری آمد ہوگی تو شیطان اور اس کی ناپاک قوتیں اور اس دنیا کے تمام ناپاک بادشاہ، حکمران اور حکومتیں بھی جو خداوند کی بادشاہی
اور اس کی کلیسیا کے خلاف ہیں، سب اس کی عدالت کا سامنا کریں گے، سزا اور شکست پائیں گے۔ ہیلیلویا۔ اور ابتدائی سیاق و سباق میں آیت نمبر 6 کو دیکھیں تو خداوند کہہ رہا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا۔ ابتدائی کانٹیکسٹ میں بادشاہ سے یہاں مراد ہے داؤد بادشاہ، اور اس کے بعد اس کی نسل سے جو اسرائیل اور یہودا کے بادشاہ آئے۔ جب بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی تھی تو کئی دفعہ کئی لوگ بادشاہ کی مخالفت بھی کرتے تھے، اس کو شاہی چارج لینے سے بھی روکتے تھے، لیکن یہوہ خدا فرما رہا ہے کہ جس کو میں نے مسح کر دیا، جس کو میں نے چن لیا، اس کو تو میں اپنے کوہ مقدس صیون یعنی یروشلیم میں اپنے پاک جو ہے پہاڑ پر جو ہے تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ اب تمہاری سازشوں، کوششوں اور حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ صرف اسرائیل کی تاریخ میں کئی دفعہ بادشاہوں کو اپنی حکومتوں کے خلاف دیگر قوموں اور ان کے بادشاہوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ جب بادشاہوں کا بادشاہ خدا کا ممسوح، اس کا مسیح یسوع ناصری اس دنیا میں آیا، تب بھی شیطان نے ہیرودیس کو، رومی گورنر پنتس پلاطوس کو، یہودی مذہبی اور سیاسی لیڈروں کو استعمال کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا شروع ہونے سے کا آغاز ہونے سے روکیں، اس بادشاہی کو شروع ہونے سے روکیں۔ اور جب وہ بادشاہی شروع ہو گئی اور اس کے 3 کام ظاہر ہوئے، تعلیم دینا، منادی کرنا اور شفا دینا، ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیلنگ، یہ 3 کام یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کی خوشخبری کے مشن میں کیے، تو پھر شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کوہ مقدس کلوری پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کروا کے ختم کر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خداوند خدا یہوہ نے پاک روح کی قدرت سے تیسرے دن یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر اپنے تخت پر بٹھا کر، اور وہاں سے یسوع مسیح کے وسیلے سے روح القدس کو اپنی کلیسیا پر نازل کر کے ثابت کر دیا کہ میں تو اپنے بادشاہ یسوع مسیح ناصری کو اپنے کوہ مقدس اور آسمان پر اپنے تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ اس کے خلاف تمہارے تمام حملے اور منصوبے ناکام ہو گئے۔ صیون سے یہاں مراد ہے یروشلم شہر، اور مقدس پہاڑ، پاک پہاڑ کوہ مقدس سے مراد ہے صیون کا پہاڑ جسے خدا نے پاک ٹھہرایا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پیدائش 22ویں باب کے مطابق خدا نے اسحاق کو قربان کرنے، ابراہیم نے اسحاق کو خدا کے حضور قربان کرنے کے لیے باندھا۔ یہ وہ اسے وہاں کوہ موریہ کہا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جو دوسری تواریخ 3 باب کے مطابق جہاں پر خدا کی مقدس ہیکل کی تعمیر سلیمان بادشاہ کے وسیلے سے ہوئی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام قوموں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا۔
یسوع کو اور اس سے پہلے اسرائیل کے بادشاہوں کو مسیح کہا گیا ہے اس زبور میں. دی انوائنٹڈ ون، خدا کا مسیح. آیت 2 میں بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بادشاہ خدا کے مسیح کے خلاف ہیں. مسیح سے مراد مسح شدہ ہونا. بادشاہ کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوتا تھا، اور خداوند یہوہ کا مسیح ہونے سے مراد ہے زمین پر یہوہ خدا کا نمائندہ ہونا. اسرائیل کا بادشاہ یہوہ خدا کی طرف سے اپنی قوم اور دنیا کی تمام قوموں کے سامنے نمائندہ ہوتا، اور جو ہے اس کا مسح شدہ ہونا اس بات کو ظاہر کرتا کہ خدا نے اسے مخصوص کیا ہے اور اجازت دی ہے کہ وہ بطور بادشاہ قوم اسرائیل میں خدا کی طرف سے بادشاہی کرے اور ان کی خدمت کرے. اور اس کام کے لیے جو اس کو مسح کیا جاتا، اس کا جو ممسوح ہونا ہے، اس بات کو بھی ظاہر کرتا کہ اسے خدا کی طرف سے بادشاہی کے کام کے لیے توفیق اور قوت اور اختیار دیا گیا ہے. پرانے عہد نامے میں بادشاہ کو تیل سے مسح کیا جاتا، داؤد کو، سلیمان کو، ان کے بعد آنے والے یہودی بادشاہوں کو. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کو لوکا کی انجیل کے 4 باب کے مطابق خدا نے اپنے پاک روح سے مسح کیا. ہاللیلویا. لوکا کی انجیل آپ اگر پڑھیں باب نمبر 4 اور اس کی لوکا کی انجیل باب نمبر 4 اور اس کی ہے آیت نمبر 18 17 سے پڑھیں تو لکھا ہے یسوع مسیح نے کتاب کھولی اور فرمایا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. یسوع مسیح وہ اس لیے مسیح کہلاتا ہے کیونکہ وہ خدا کے روح سے مسح شدہ اس زمین پر خدا کا مقرر کردہ نمائندہ ہے، جسے خدا نے اپنے پاک روح کی قوت اور حضوری دے کر دنیا کے تمام انسانوں کی خدمت یعنی مخلصی اور نجات کے لیے مامور کیا ہے. ہاللیلویا. اور وہ کوہ مقدس سیون پر مصلوب ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 7 ہمارے لیے ایک اہم آیت ہے، جہاں لکھا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. جب بھی داؤد اور اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی اور یہودی بادشاہ کو بادشاہی کے کام کے لیے مسح کیا جاتا تو یہ اعلان کیا جاتا جو اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ کہا جاتا کہ یہ بادشاہ اب خدا کا مسح شدہ بیٹا ہے اور خدا اس کا باپ ہے. یہ جسمانی معنوں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ روحانی معنوں میں اور عملی معنوں میں، کیونکہ بادشاہ نے
عملی طور پر خدا کی طرف سے بادشاہی کرنی ہوتی تھی اسرائیل میں، اور خدا کے نمائندے کے طور پر لوگوں کو یہوہ خدا کی راہوں کی تعلیم دینی ہوتی تھی، اس لیے کہا جاتا کہ یہ بادشاہ خدا کا بیٹا یعنی اس کا نمائندہ ہے۔ تاج پوشی کی رسم میں جو سیرمنی میں کاہن اور نبی جب تیل سے اسرائیل کے بادشاہ کو مسح کرتے تو وہ خدا کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے کہ یہ بادشاہ خدا کا ممسوح بیٹا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جسمانی طور پر نہیں، تولیدی معنوں میں نہیں، بلکہ عملی اور روحانی معنوں میں، کہ خدا نے اسے زمین پر اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، خدا نے اسے زمین پر اپنی خدمت دی ہے۔ اور نئے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب خدا کا افضل ترین اور حتمی ترین ممسوح بادشاہ یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آیا تو متی 3:17، مرکز 1:1 اور مرکز 1:11 اور لوکا 3:22 اور پہلا یوحنا 1:18 اور اعمال 13:33 اور عبرانیوں 1:5 اور عبرانیوں 5:5 میں یہی اعلان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح، یسوع ناصری جو خدا کا مسح شدہ بادشاہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی نہ تو ماضی میں پرانے عہد میں اسرائیل کے بادشاہوں کو اور نہ ہی نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا جسمانی اور تولیدی بیٹا مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ جسمانی طور پر، تولیدی طور پر ہم یسوع مسیح کو خدا کا ازلی، روحانی اور شاہی بیٹا مانتے ہیں۔ وہ ازل سے باپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے باپ کا بیٹا ہے۔ وہ خدا باپ کی طرف سے اس کے پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے پیدا ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا ہے، اور وہ خدا باپ کی طرف سے بادشاہی کے کام کے لیے پاک روح سے مسح ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا ہے۔ ہیلیلویا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ Are you with me؟ یہاں اب 7ویں آیت کی آخری لائن میں لکھا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ کئی دفعہ مسیحی لوگ بھی، کچھ مسیحی اور زیادہ تر غیر مسیحی لوگ، خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک، انہوں نے اس آیت کو غلط انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ جب یہ لکھا نا آج تو مجھ سے پیدا ہوا، یا انگلش میں ہے کہ یو آر مائی بیگوٹن، یا اس کا ایک اور ترجمہ ہے اردو میں کہ آج تو میرا مولود ہوا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر بات ہو رہی ہے۔ نہیں، جب بادشاہ کی تاج پوشی کی جاتی تو وہ تو پہلے ہی سے کو 25، 30، 40 یا 50 سال کی عمر کا مرد ہوتا تھا۔ یسوع مسیح کے بارے میں بھی جب آسمانوں سے اعلان ہوا کہ تو میرا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں، تو مسیح خداوند کی عمر تو آلریڈی 30 سال کی تھی، تو وہ جسمانی طور پہ تو نہیں پیدا ہو رہا۔ یہاں اصطلاح پیدا ہونا جو ہے، یہ
تشبیہی معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، میٹافورک سینس میں استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں جو ہوں، میں نے تجھے چنا ہے، اور اب میں اپنا فرمان یعنی اپنا حکم جاری کر رہا ہوں کہ تو میری طرف سے مسح شدہ بادشاہ ہے، پرانے عہد کے بادشاہ تیل سے مسح شدہ، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح نئے عہد میں پاک روح سے مسح شدہ، اور میں نے اپنا اختیار اور اپنی حکومت تجھے دی ہے، تو میرا چنا ہوا نمائندہ ہے۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اس سے مراد ہے کہ ابتدائی سیاق و سباق میں اسرائیل کا بادشاہ پرانے عہد میں، اور نئے عہد میں یسوع مسیح خدا کے روح سے مسح کیا ہوا، اس کا چنا ہوا با اختیار نمائندہ ہے، جس کے حق میں اس نے فرمان یعنی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ Are you with me؟ یہاں تک بات واضح ہے؟ اور یہاں جب لکھا نا میں اس فرمان کو بیان کروں گا، تو اس زمانے میں مسوپتامیہ یعنی عراق کے علاقے میں مثلاً کنگ جو شاہ حمورابی تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ دیوتاؤں کی کونسل نے مجھے چنا ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں بابل کا بادشاہ ہوں۔ اسی طرح مصری بادشاہوں میں بھی یہ تصور تھا کہ دیوتا ان کے بادشاہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں، لیکن یہاں کلام بتاتا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہوں کا پرانے عہد میں اور نئے عہد میں بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کے بادشاہ مقرر ہونے کا فرمان کوئی دیوتا، کوئی دیوی یا کوئی بت یا مورت نہیں کرتی، بلکہ خالق اور مالک، ازلی و ابدی، افضل ترین اور عظیم ترین خالق اور رازق بادشاہ یہوہ خدا باپ خود کرتا ہے۔ کوئی دیوتا مسیح کو بادشاہ مقرر کرنے کے کام میں شامل نہیں ہے، یہ یہوہ خدا ہے جو اس فرمان کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مزید جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند آیت نمبر 8 میں قوموں کو اس کی میراث اور زمین کے انتہائی حصے اس کی ملکیت کے لیے بخشے گا۔ پرانے عہد میں یہ توقع واضح ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کو جو ہے تمام قوموں پر بادشاہی دی جائے گی، خدا کے ممسوح اسرائیلی بادشاہ کے وسیلے سے، اور یہ وعدہ، یہ امید، یہ نبوت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، جس کے وسیلے سے یہوہ خدا کی خوشخبری قوم اسرائیل کی نسلی اور جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر کے دنیا کی تمام قوموں اور خطوں میں پھیل جاتی ہے۔ اور آج دنیا کے ہر ملک اور ہر نسل اور ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کی رہنمائی سے یہوہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو خدا نے یہ وعدہ
کہ وہ قوموں کو اپنے بادشاہ کی میراث اور زمین کے انتہائی حصے اس کی ملکیت میں دے دے گا۔ خدا نے یہ وعدہ یسوع مسیح میں آ کر پورا کیا۔ مسیح کی پہلی آمد میں یسوع مسیح کی عالمگیر بادشاہی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یسوع مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر بادشاہی کا یہ کام مکمل ہوگا، پورا ہوگا۔ ہیلیلویا، آر یو ود می؟ میری سمجھ آ رہی ہے سب کو جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں؟ پھر آیت نمبر 9 میں بڑی زبردست بات لکھی ہے بادشاہ کے بارے میں۔ خدا فرماتا ہے کہ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑ ڈالے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ لوہے کے عصا سے توڑنے سے مراد ہے کہ خدا کا ممسوح بادشاہ خدا کے دشمنوں کو شکست دے دے گا۔ قدیم زمانے میں جو لوہے کا عصا جو تھا ایک ڈنڈا نما ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، اور نیئر ایسٹرن کنگز، مشرق قدیم کے بادشاہ اسے استعمال کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ تو ایسے انہیں چکنا چور کر دے گا جیسے کمہار کا مٹی کا برتن ہوتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ تاریخی بات اس تعلق سے یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ جب اپنے مخالف بادشاہوں کے خلاف لڑتے تو وہ مٹی کے مرتبان لیتے اور ان مرتبانوں پر مخالف بادشاہوں کے نام لکھتے، اور نام لکھنے کے بعد وہ مٹی کے ان برتنوں پر لعنت کرتے، بددعا بھیجتے، اور بعد میں وہ مٹی کے ان برتنوں کو توڑ ڈالتے، چکنا چور کر دیتے، اور علامتی طور پر اس بات کا اظہار کرتے کہ ایسے ہی ہمارے دشمن بادشاہ ہمارے مقابلے میں چکنا چور ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی تاریخی ثبوت تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف ایسا کرتے، لیکن یہ علامت کہ لوہے کے عصا سے توڑنا اور کمہار کے برتن کی طرح مخالفوں کو، دشمنوں کو جو ہے چکنا چور کر ڈالنا، اس بات کی علامت ہے کہ خدا اپنے بادشاہ کے وسیلے سے اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے ایسا ہی کیا۔ اس نے شیطان، گناہ اور موت کو شکست دی، اور اپنی دوسری آمد میں یسوع مسیح مکمل طور پر نہ صرف شیطان، گناہ اور موت کو، بلکہ اس دنیا کے ان تمام ناپاک بادشاہوں اور حکومتوں کو بھی کمہار کے برتن کی طرح چکنا چور کر ڈالے گا، شکست دے دے گا، جو آج یسوع مسیح کی بادشاہی کے خلاف سرگرم ہے۔ اور پھر خداوند دنیا کے بادشاہوں کو تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، انہیں کہتا ہے پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، ادھر تم مراد ہوش کے ناخن لو، عقل کی راہ اختیار کرو، تسی یہوہ خدا جڑا عظیم ترین باپ بادشاہ وے،
اور او دے بیٹے اسرائیل دے ممسو بادشاہ، اور نویں عہد چ او دے مسیح یسو مسیح ناصری دے خلاف جڑا محاذ بن رہے ہو، کوئی عقل دی گل تے عقل والے کام کرو۔ خداوند انہیں یہ کہہ رہا یہاں، تم قائم نہیں رہ سکو گے۔ اور لکھا ہے اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، کوئی تربیت پاؤ، تسی غلط راہ تے وہ، تسی خدا اور او دے مسیح دے مقابلے چ کھڑے ہو گئے ہو، تسی کچل دیتے جاؤ گے۔ اور پھر خداوند کیا کہتا ہے کہ خدا اور اس کے مسیح کی مخالفت کرنے کی بجائے ڈرتے ہوئے خداوند کی یعنی یہوہ کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ یہاں کانپنے سے مراد ہے خوف، عزت اور عقیدت، کہ خوف اور عزت اور عقیدت کے ساتھ خداوند یہوہ خدا کے سامنے اس کی پرستش کرو۔ خوشی منانے سے مراد ہے پرستش کرنا۔ اور پھر آیت 12 میں، آخری آیت میں لکھا ہے بیٹے کو چومو۔ یہاں پر چومنا جو ہے یہ بھی علامتی اور تشبیہی بیان ہے۔ اس سے مراد ہے لو اینڈ رسپیکٹ، کہ خدا کے ممسو بادشاہ کی عزت کرو اور اس سے محبت رکھو۔ پرانے عہد میں یہ حکم اسرائیلی لوگوں کو دیا گیا کہ وہ اپنے بادشاہ داؤد، پھر سلیمان اور دیگر بادشاہوں کی عزت کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ اور نئے عہد میں مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو چومو، یعنی خداوند یسوع مسیح کی عزت کرو، خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھو۔ اور چومنا انٹیمسی کو، قربت کو بھی ظاہر کرتا ہے، نزدیکی کو بھی ظاہر کرتا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کی نزدیکی اور قربت میں زندگی گزارو۔ ہیلیلویا۔ چومنا یہاں رشتے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ باپ جب اپنے بیٹے کو چومتا ہے، اپنی چھوٹی بیٹی کو چومتا ہے، اس سے ان کا محبت والا، وفا والا رشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب لکھا ہے بیٹے کو چومو تو اس سے مراد ہے بیٹے کی نزدیکی میں محبت اور عزت کے ساتھ رشتے میں اس سے جڑ جاؤ۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ پھر تم قہر میں، اس کے قہر میں نہیں آؤ گے، تم راستے ہی میں ہلاک نہیں ہو جاؤ گے، یعنی خدا کی عدالت اور غضب تم پر نہیں بھڑکے گا، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے، یعنی اس کی عدالت جلد ظاہر ہونے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ نجات اور مخلصی خداوند یسوع مسیح پر توکل کرنے یعنی اس پر ایمان لانے سے ہے۔ ہم اپنی عبادتوں، ریاضتوں، نمازوں، روزوں اور مذہبی کوششوں سے نجات نہیں پا سکتے۔ مبارک یعنی خوش ہے وہ شخص، بابرکت ہے وہ شخص جس کا توکل، جس کا بھروسہ، جس کا اعتقاد، جس کا ایمان خدا کے بیٹے، اس کے مسح شدہ بادشاہ پر ہے۔ نجات خدا کے فضل سے ایمان کے وسیلے سے ہے۔ دیگر تعلیمات میں نیک کام پہلے ہیں، نجات بعد میں ہے۔ مسیحت میں پہلے آپ ایمان لا کر نجات پاتے ہیں، پھر آپ نیک کاموں کے ذریعے سے اس ایمان اور نجات کا اظہار کرتے ہیں۔ دیگر تعلیمات میں جو ہے نیک کام نجات پانے کا وسیلہ ہے، مسیحیت میں نیک کام نجات پانے کا نتیجہ ہے۔ نجات
خداوند یسوع مسیح پر توکل کرنے یعنی ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے فضل کے باعث ہیں۔ سو آج کے زبور میں ہم نے یہ سیکھا کہ زبور 2 ایک شاہی زبور ہے، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، میں نے آلریڈی وہ آیات کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اور اس زبور میں پرانے عہد میں اسرائیل کے بادشاہ کے لیے خدا کی حمایت اور مدد کا اعلان ہے، اور نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا کے پاک روح کے مسا، اس کی حمایت اور مدد کا اعلان ہے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ چیلنج ہے کہ خدا کے بیٹے اس کے بادشاہ کی بادشاہی کے ماتحت اختیار میں، حکمرانی میں، تابع فرمانی میں زندگی گزارو، تاکہ جب وہ آئے تو تم ہلاک نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کرو۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔